बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को चैनल वानी का सलाम। फलस्तीन का मामला जहां पर पाकिस्तान में मुख्तलिफ जमातों ने एहतजाज किए, धरने दिए और हड़तालें भी की, वहीं पर मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है मुसलसल इस्लामाबाद में जो है वो एहतजाज करती रही, धरने भी देती रही। वहां पर आपने देखा कि साबिक नाज़िम आला सरदार मजहर साहब ने जो है इस हद तक वहां पर धरने दिए, एहतजाज किए कि कई बार उनको गिरफ्तार भी किया गया, उनके कारकुनान को गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो आज भी अपने जो है मौक़िफ़ पर कायम है। सरदार मजहर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम शान भाई। सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मुझे बताइएगा कि इस वक्त बहुत सारी तंजीमें जो हैं वो पाकिस्तान में एहतजाज कर रही हैं और धरने भी दे रही हैं, और वो यही चाहती हैं कि फ़लस्तीन का जो मामला है उसको जो है वो देखना चाहिए, पाकिस्तानी जो हुकूमत है उसको संजीदा लेना चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन हमने देखा कि जब भी आपने एहतजाज किया, जब भी आपने धरना दिया, आपको गिरफ्तार किया गया, आपको पाबंद सलासल किया गया और साथ ही साथ जो है आप पर वहाँ पर जो है लाठीचार्ज का भी इस्तेमाल हुआ। क्या वजह है? आप पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, और मुसलमानों की बात करते हैं तो आपको गिरफ्तार किया जाता है। बहुत शुक्रिया ज़िशान भाई, आपका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सवाल है। मामला ये है कि जो लोग इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हुए हैं उनके लिए ना मुसलमान कोई हैसियत रखता है, ना बैतुल मक़दस उनके लिए कोई हैसियत रखता है। उनके लिए हैसियत रखती है तो सिर्फ ट्रंप की ग़ुलामी रखती है। अगर उनको हैसियत रखती है तो उनका अपना मनसब रखता है कि किसी तरीके से हमारी वज़ारत उज़्मा बच जाए, हमारी हुकूमत बच जाए। पहले दिन से हम ये कह रहे हैं कि ये लोग हमेशा से अमेरिका पॉलिसी के ऊपर अमल करते हैं। अमेरिका के कहने पे ये यहाँ पे ड्रोन अटैक करवाते हैं। अमेरिका के कहने पे पाकिस्तानियों को गिरफ़्तार करके उनके हवाले करते हैं। डॉक्टर आफिया से लेके डॉक्टर कदीर तक ये इनकी एक ऐसी तारीख़ है बदबूदार जो हम कभी धो नहीं सकते हैं। हमारा जो काम ये है, हमने अपनी कौम को खड़ा करना है। हमारी कौम गैरतमंद है, ईमान वाली है, वो फ़लस्तीन के लिए निकलेगी। अगर इनके पास एक ही चांस ये है कि ये या तो हमें मार दें, अगर हम ज़िंदे रहे तो हम फ़लस्तीन की बात करेंगे। अच्छा मुझे बताइएगा, आप धरने भी दे रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं, पाकिस्तान में एहतजाज करने से इसराइल का क्या बिगड़ जाएगा? सबसे पहली बात यह है कि देखिए, इसराइल के साथ हमारी नज़रियाती जदोजहद है, नज़रियात का इख्तलाफ है। हम अपनी कौम को, मुस्लिम कौम को उसके ख़िलाफ़ नज़रियाती तौर पर करना चाहते हैं। हम ये समझते हैं कि हम अपनी कौम को ये बताएं कि ये आपका दुश्मन है, ये आपका दोस्त है। मेरी आने वाली नस्ल को पता ही नहीं है कि ये उनकी दुश्मन है या दोस्त है। हम अपनी नस्ल के नज़रियात के ऊपर मेहनत कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो काम हम कर रहे हैं ये फ़लस्तीन की आवाम के कहने पर कर रहे हैं, हमास के हुक्म पर कर रहे हैं। हमास की तरफ से जो लेटर जारी हुआ था कि पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज करें, इनके एहतजाज से हमें हौसला मिलता है कि कौम हमारे साथ खड़ी है। तो हम उनके उस कॉल के बाद 2023 10 अक्टूबर से लेकर आज 25 तक जो है ना, हम उनके साथ जो है ना वो जदोजहद कर रहे हैं और ये जारी और सारी रहेगी। इसराइल का इस पे इतना बड़ा नुकसान है कि शायद मेरी और आपकी सोच भी ना हो। एहतजाज से कोई फ़ायदा होगा फ़लस्तीन को? क्या फ़ायदा होगा? सबसे ज़्यादा जो इखलाकी तौर पर जो कौमें लड़ती हैं उनको सबसे पहला फ़ायदा ये है कि उनको एक जुर्रत मिली है कि हमारे मुकाबले में, हमारे हक़ के अंदर जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी, बांग्लादेश के अंदर लाखों लोग बाहर निकले हैं, पाकिस्तान के अंदर कौम निकलती है, उनको ये भी पता है कि उनके ऊपर दहशतगर्दी की एफ़आईआरें होती हैं। हमारे साथ उन्होंने लेटर शेयर किया कि हम आपकी काविशों को, हम आपकी इस कावश को खराज तासीर पेश करते हैं जो आप इस टाइम पे हमारे निकले हैं, मुश्किल वक्त में आप खड़े हैं, हम अपनी कब्र आखिरत के लिए हैं। मुझे उस माँ की बददुआ से बचना है जिसने कहा था कि 4 बच्चों के जनाजे लेकर कि ये मैं अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हूँ, लेकिन मैं कल क़यामत वाले दिन अल्लाह के नबी को ज़रूर इस उम्मत की शिकायत लगाऊंगी। मैं उस उम्मत का एक फ़र्द हूँ, मैं उस बददुआ से बचना चाहता हूँ। मैं उस माँ को कहूँगा कि मेरे इख्तियार में ना अक़वाम मुत्तहिदा था, ना पार्लियामेंट था, ना कोई और था, मेरे पास चौक चौराहे थे, मैंने उसके ऊपर आपके लिए आवाज़ बुलंद की है, मेरी जमात ने की है और हम इंशाअल्लाह ताला इनके हक़ के लिए आगे भी बढ़ेंगे। अच्छा मुझे बताएं, आपने एहतजाज भी कर लिए, गिरफ्तारियां भी दी, तो इसके नतीजे में पाकिस्तानी हुकूमत ने जो आपके साथ किया, आपने सब कुछ देख लिया, लेकिन आपने उनके साथ कोई बात करने की कोशिश भी की, और आप कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि आप अमेरिकन एम्बेसी के सामने भी जो है एहतजाज करने की कोशिश की, तो वहाँ पर आपके साथ क्या हुआ? अमेरिकन एम्बेसी की तरफ जो मार्च था वो हमारा नहीं था, वो हमास की कॉल थी कि पूरी दुनिया के अंदर अमेरिकन सफारत खाने के बाहर एहतजाज किया जाए, और अमेरिका के अंदर भी हुआ है, यूके के अंदर भी हुआ है, हर जगह पर होता है, हर महज़ब कौम करती है। इस वजह से कि इस
جنگ کے اندر امریکہ صاف ان کے ساتھ کھڑا ہے. ان کے سفارت خانہ کے سامنے احتجاج کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پوری قوم کو پیغام دینا کہ امریکہ کی جو پالیسی ہے اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر یہ مقدس جگہ ہے. پاکستان کے اندر اس کو ریڈ زون کا نام دیا ہوا ہے اس وجہ سے کہ کہیں امریکہ ناراض نہ ہو جائے، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر لاٹھی چارج کی، ہمارے اوپر 13 دفعات لگائی گئی، اقدام قتل کی FIR کاٹی گئی، 788 کاٹا گیا، چوری کی FIR کاٹی گئی، اس وجہ سے کہ کوئی آپ پہ بندہ چوری کی FIR ہوئی؟ ہمارے پہ چوری کی بھی ہے، اقدام قتل کی بھی ہے، ہاں اس کے علاوہ دہشت گردی کی بھی ہے. اور سارے کے سارے میرے ساتھ ڈاکٹر تھے، اس کے ساتھ وکلاء تھے، طالب علم تھے، 3 میڈیکل کی بچیاں تھیں، سب کے سب اس میں سینیٹر مشتاق مطلب صاحب باشعور پڑھے لکھے لوگوں پہ انہوں نے FIR کاٹی. اور جج نے پہلے دن ان کو یہ کہا کہ یہ پڑھا لکھا طبقہ ہے، اس کو آپ نے اقدام قتل میں لے لیا، چوری کے کیس میں لے لیا. سر کیا وجہ تھی کہ آپ آنے والی نسل کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ جو ریڈ زون ہے، ریڈ زون کے اندر جو امریکن ایمبیسی ہے یہ مقدس ہے، اس طرف آ نہیں آ سکتے. لیکن وفاقی حکومت نے کیا. وفاقی حکومت نے کیا اور یہ محسن نقوی صاحب کے حکم پر ہوا، وزیر داخلہ تھے وہ. اچھا آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی جو تنظیم ہے مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن، وہ مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ کیمپ لگا رہی ہے اور لوگوں کو یہ بتا رہی ہے کہ آپ نے مختلف مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے. یہ مصنوعات کے بائیکاٹ سے کیا ہوگا، مطلب کیا رزلٹ نکلے گا؟ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ اگر میرے خاندان میں یا میرے علاقے کے اندر اگر کوئی بدماش میری ماں کا قتل کرتا ہے اور میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو میں یہ ضرور کروں گا کہ چھپ کے اس کو پتھر ماروں گا. میں چھپ کر اس کو نقصان دوں گا کہ اس کو کچھ نہ کچھ تو نقصان ہو. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بائیکاٹ کیوں کر رہے ہیں، اپنے پاکستانیوں کا نقصان ہے. بھائی یہ بائیکاٹ، یہ سارا پیسہ بالخصوص میکڈونلڈس کا، KFC کا، پیپسی کا، یہ ان کے ٹیبل پہ پڑا ہوتا ہے جب وہ مذاکرات کرتے ہیں یا وہ پالیسی مرتب کرتے ہیں کہ ہم نے آج فلسطین کے اوپر بمباری کرنی ہے. اچھا اس وقت ٹیبل پہ پڑے ہوتے ہیں اور فوجی جب ان کی پکچر آتی ہے میکڈونلڈس اور KFC کھا رہے ہوتے ہیں. اب جس کے بغیر میں جی سکتا ہوں تو میں اس کے لیے اپنی قوم کو کیوں نہ کھڑا کروں کہ اگر میری ماں بہن بیٹی کو عزت پامال کر دے تو کیا میں اس کے بعد اس کی دکان سے کوئی چیز کھاؤں گا؟ سوشل بائیکاٹ سے ہی آپ قوم بنیں گے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے اپنی وہ چیزیں چھوڑ دیں جو میں اپنی زندگی میں استعمال کرتا تھا، وہ میری ضرورت تھی، لیکن مجھ سے زیادہ یہ کلمہ مجھے عزیز ہے. اور اس سوشل بائیکاٹ سے یہ نقصان ہوا ہے کہ جن دکانوں کے اوپر پیپسی کا فریزر نہیں آتا تھا، آج 4 فریزر فری دینے کے لیے تیار ہیں. آج جہاں پر یہ کہتے تھے کریڈٹ نہیں کرتے، آج دکانداروں کو کہتے ہیں 20 لاکھ کا مال لے لو، جب تمہارا دل ہوگا دے گا. یہ سوشل بائیکاٹ کی طاقت ہے جس کے اوپر پوری دنیا کے اندر اربوں خربوں کا ان کا نقصان ہوا ہے. کھانے پینے کی چیزوں کے لیے آپ کسی جگہ پہ ان کو ایکسپائری ڈیٹ ہے، 6 ماہ اگر یہ پیپسی ایک جگہ پڑی رہی ہے ان کی ختم. لہٰذا سوشل بائیکاٹ یہ میرا ہتھیار ہے، یہ میرے پاس ایک مظلوم فلسطینیوں کے لیے بہترین ہتھیار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک دن بھی پوری پاکستانی قوم یہ بائیکاٹ کر دے تو یقین کریں کہ ان کی پالیسیوں میں تبدیلی ضرور آئے گی. سردار مرتضیٰ صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جب بھی آپ احتجاج کرنے دیتے ہیں یا پھر دھرنا دیتے ہیں تو اس وقت ان پر بیماریاں اور ان پر جو ہے لاٹھی چارج، جو ان پر تشدد جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو کیا یہ نقصان نہیں ہو رہا ان کا؟ بات ایسے ہے کہ اگر ہمارے گھر بیٹھنے سے ان کے اوپر بیماری نہیں ہوتی تو ہم گھر بیٹھ جاتے ہیں. ہمارا احتجاج تب ہوتا ہے کہ جب وہاں انتہا ہو جاتی ہے. ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ حکومت کا کام ہے، یہ وزیر اعظم کا کام ہے، اقوام متحدہ OIC کا کام ہے. جب وہ اپنا کام نہیں کرتی، ہمارا یہ احتجاج اپنی حکومت کے خلاف ہے، اپنے حکمرانوں کے خلاف ہے کہ بھائی آپ بات کیوں نہیں کرتے، آپ ہمارے وزیر اعظم ہیں، آپ اسٹیٹ کو جو ہے نا آپ نمائندہ ہیں اور آپ بات نہیں کرتے تو میں تو اس میں احتجاج ہی کروں گا. اچھا یہ جو کچھ روز پہلے جماعت اسلامی نے یہ اعلان کیا تھا جی ملک بھر میں ہڑتال ہونی چاہیے، ہڑتال کرتے ہیں، اپنا کاروبار بند کرتے ہیں، اپنا نقصان کرتے ہیں، تو اس میں کیا فائدہ ہوا فلسطین کو اور کیا نقصان ہوا اسرائیل کو؟ اس میں دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر یہ پیغام کیا کہ دیکھیں ہڑتال سے پوری دنیا میں یہ پیغام کیا کہ پاکستانی جو قوم ہے وہ فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے. دیکھیں یہاں پر مختلف اوقات کے اندر بازار بند ہوتے ہیں، بزنس سے ہمارا بھی تعلق ہے. اگر اللہ کی رضا کے لیے ایک دن بند کر دی تو قیامت نہیں ہے. بڑے بڑے ٹائم پہ ایک ہفتہ 10 دن بھی مجبوریوں میں دکانیں بند رہی ہیں ہوتی ہیں. ایک دن کا مقصد یہ ہے کہ اجتماعی طور پہ پوری دنیا کو پیغام دینا کہ جو عوام ہے یہ فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اب کیا ضرورت پڑی جب ہر چیز تباہ ہو چکی ہے، اب آ کے آپ کو کیوں یاد آیا، پہلے کیوں نہیں یاد آیا آپ کو؟ اب سلسلہ ان کا یہ ہے کہ وہ مختلف ادوار میں کام کرتے ہیں. دیکھیں 1.5-2 ماہ پہلے انہوں نے جنگ بندی کی، انہوں نے معافی مانگی، ٹیبل پر آئے، معاہدے کیے، معاہدہ توڑ دیا. جب معاہدہ توڑ دیا اور اس کے بعد ہم اس اقدام میں آگے کہ اب انہوں نے پیچھے نہیں ہٹنا تو ہم نے بھی اپنے احتجاج کو آگے طول دے دیے. آج جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے یہاں پر مینار پاکستان پر،
تو آپ وہاں پہ آپ کا کیا کردار ہے NSO کا؟ دیکھیں یہ جو ہے نا اتحاد امت کے نام سے ایک پلیٹ فارم بنا ہوا ہے، اس میں تمام مذہبی اور سیاسی تنظیمات ہیں۔ آج کی جو کانفرنس ہے یہ جو مینار پاکستان کے اندر ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آگے بھی کانفرنسیں ہوں گی۔ یہ کانفرنسوں کا جو مقصد ہے یہ صرف ایک شعور آگاہی ہے، قوم کو شعور آگاہی دینا کہ فلسطین کا اصل عنوان کیا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب جیسی شخصیت اگر جو اوپن پروگراموں میں آتی ہے، جو ان کی پالیسی نہیں ہے، تو ان کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ صرف قوم کو یہ بتانا کہ یہ عنوان کیا ہے۔ یہاں پہ ہمارا کردار ایک یہی ہے کہ ایک طلبہ تنظیم کا جو ہوتا ہے، ہم ایز اے ورکر کام کرتے ہیں اس اتحاد کو آگے چلانے کے لیے۔ اس فلسطین کے عنوان کے اوپر ہم نے سینیٹر مشتاق صاحب کے ساتھ 42 دن جو ہے نا وہ دھرنا دیا، جہاں بھی تحریک لبیک نے ہمیں بلایا ہم وہاں پر گئے، ہم نے بھی سب تنظیموں کو بلایا۔ یہ اجتماعی مسئلہ ہے، یہ اجتماعی کاز ہے، اس کے لیے MSO پاکستان مسلم طلبہ محاذ اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ سر مجھے ایک بات بتائیں، بڑا واضح سوال ہے کہ جہاں پر آپ مختلف مصنوعات کا بائیکاٹ کر رہے ہیں کہ وہ ظلم و بربریت میں شامل ہیں، لیکن آپ کے پاکستان میں جو لوگ ظلم کر رہے ہیں وہاں پر مفتی تقی عثمانی صاحب ان کا بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ مثال کے طور پر مثال کے طور پر آپ کے ساتھ جو ظلم ہوا، آپ پہ جو لاٹھی چارج ہوئی، آپ کو جو گرفتار کیا، کیا ظلم کرنے والے کون ہیں؟ حکومت ہے۔ حکومت ہے۔ حکومت کے ساتھ بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس حکومت کا کوئی عہدہ نہیں ہے۔ ہماری جب ان کے ساتھ ملاقات ہوئی اس عنوان کے اوپر، عوامی پاور ہے، بہت ہے عوامی پاور تو استعمال کر عوامی سکتے ہیں۔ پاور وہ استعمال کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ پورا من اتنی بڑی کانفرنس کر رہے ہیں لوگوں کو۔ نہیں وہ تو فلسطین کے حق میں کر رہے ہیں نا، اسرائیل کے خلاف کر رہے ہیں، تو اپنی حکومت کے خلاف کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں اپنی حکومت کی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تقی عثمانی صاحب کی ایک ٹویٹ یا ان کی جتنی حیثیت ہے اس حکومت کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ ہاں بات سمجھے، اور ہم نے کبھی ان کو نہ اس چیز کا تقاضا کیا، نہ کبھی ہم نے ان سے شکوہ سر کیا۔ اس ٹویٹ کا کیا فائدہ جو ظلم کے خلاف نہ بول سکے؟ دیکھیں ظلم ضرور ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہاں۔ ظلم نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا، مجھے تو یہ بھی نہیں شاید اندازہ ہو کہ ان کو یہ پتہ بھی ہو کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ ابھی جس دن سے انہوں نے اسلام آباد کی کانفرنس کیا اس کے بعد تقی عثمانی صاحب دنیا کے دورے پر ہیں۔ نہیں پاکستان سے باہر جو ظلم ہو رہا ہے وہ نظر آتا ہے، اور پاکستان میں جو ظلم ہوا دیکھیں وہ کیوں نہیں آتا؟ آپ نے ہمارا کہا، ہمارا ایک دن کا احتجاج ہوا، ایک دن میں ہماری گرفتاریاں ہو گئی، اس میں اور فلسطین کے احتجاج میں تو زمین آسمان کا فرق ہے نا۔ گرفتاری بھی تو ہوئی، گرفتاری ضرور ہوئی ہے، لاٹھی چارج ہوئی، لاٹھی چارج ہوئی، اور وہاں پر جہاں پہ آپ رہتے ہیں، بالکل ہوئی، ٹھیک ہے، جہاں پر آپ ٹیکس بھی پے کرتے ہیں، جس شہر کے آپ وہ کہتے ہیں کہ شہری ہیں، وہاں پر ظلم، اور وہاں پر آپ جس ظلم پر آپ نہیں بولیں گے تو پھر باہر کا کیا آپ کو؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر حکومت کے ساتھ ہم خود ہی کر لیں گے۔ ہم تو تقی عثمانی صاحب کو اس پہ جو ہے نا ان کو کہیں گے۔ باقی بڑے ظلم ہوتے ہیں ملک پاکستان میں۔ دیکھیں یہ بات تو بات کرنے والی ہے کہ ان تک بات پہنچتی ہے۔ سب سے بڑی چیز ان کے پاس پاور ہے فتوے کی، ٹھیک ہے۔ آج تک پوری دنیا کے اندر فتویٰ جو ہے نا مفتی تقی عثمانی صاحب کا رہتا ہے۔ ملکی حالات معاملات کے اوپر جو ہے نا ان کی کبھی لب کشائی نہیں ہوئی ہے۔ اسی چیز کو وہ لیتے ہیں جس کے اوپر پوری کی پوری ریاست ان کے پاس جاتی ہے کہ اس کے اوپر آپ کو معاملہ کریں تو وہ تب کرتے ہیں۔ وہ بہت بڑی شخصیات ہیں۔ کچھ روز پہلے ان کی BMW کے بارے میں بہت ساری باتیں جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، اور مولانا عبدالعزیز صاحب ہیں جی، انہوں نے کہا کہ جی ان کو جیل میں ڈال دو، یہ پروٹوکول لیتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں مولانا عبدالعزیز صاحب کا ایک اپنا تقویٰ اور عاجزی ہے، ہاں، اور وہ اسی طریقے سے رہتے بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ پریکٹیکل ان کا کچھ ہو رہا ہے، ان کا تقویٰ ہے، اس پہ کوئی ہم بات نہیں کرتے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب جو شخصیت ہیں، بالخصوص یہ لوگوں کا کہ یہ کہاں سے آئی کیا ہے، جتنے صرف ان کے پاس ہوتے نا شاید اتنی میری عمر بھی نہیں ہے، ہاں، جتنا ان کے پاس پیسہ۔ جب ہم کراچی میں گئے تو ہمارے ایک دوست نے 15 لاکھ روپیہ مجھے سٹیج پر دیا۔ 15 لاکھ اس نے کہا کہ یہ میں لے کے آؤں، میں نے فلسطین کے عنوان پہ دینا ہے، اور اس میں مفتی زبیر صاحب آئے ہوئے تھے، زبیر عثمانی صاحب ان کے بھتیجے، کہ یہ جو ہے نا آپ لے لیں۔ میں سٹیج پہ میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا حضرت یہ فنڈ ہے 15 لاکھ روپیہ، یہ دوست لایا ہوا فلسطین کو، وہ فلسطین قومی کانفرنس تھی، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی میں فنڈ نہیں لیتا، آپ ہمارے ادارے میں آئیں، انہوں نے دینا ہو تو وہاں پر آ جائیں۔ یہ ایک ٹائم کی ایک وقت کی بات ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کو اربوں روپے لوگ پیسے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی جو شخصیت ہے، جو ان کا علم ہے، ان کی آپ کتب دیکھیں، ان کی آپ تصانیف دیکھیں، تو اللہ نے جتنا ان کو دیا ہوا ہے نا تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی۔ ہمارے ساتھ موجود تھے سابق نازے والا MSO سردار مظہر صاحب، بہت ہی اچھی گفتگو کی، اور اس وقت کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پر بات کر رہے تھے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے اس کو روکا جائے، اور اسلام جو ہے وہ امن کا درس دیتا ہے، اور اسلامی ممالک جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ ایک نیک تمنا رکھیں اور ان کے ساتھ جو ہے کوآپریٹ کریں۔ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں آپ رائے کا اظہار کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے ریسپانس چینل بانی کو ریئل پاکستان سے اجازت دیجیے۔ اللہ کے پاس